अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ हन्नान बुखारी का सलाम आपकी बारगाह में पेश है। जनाब दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब शहर फैसलाबाद का मौसम मजीद सुहाना हो चुका है, क्योंकि आज सुबह धूप तो निकल आई है लेकिन कड़कदार सर्दी भी इसके साथ मौजूद है। और आज खास तौर पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि धूप का मजा ले रहे होंगे, चाय की चुस्कियां जो है वो धूप के अंदर बैठ के ले रहे होंगे। लेकिन गुज़श्ता रात धुंध की वजह से मोटरवे बंद रही। आज धुंध मौजूद थी लेकिन इतनी नहीं कि सफर न किया जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम दर्जा रात जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 68% है और इसके साथ साथ हवा जो है वो 1 नॉट की रफ्तार से चलेगी और शहरी जो है इस खुशगवार मौसम को खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है जिसकी आप वीडियो बनाएंगे और 30 सेकंड की वीडियो बनाने के बाद आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, आपके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, डायलॉग डिलीवरी का टैलेंट है, पेंटिंग बनाते हैं या कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है तो उसकी जस्ट वीडियो बना के आप हमें सेंड करें। हम आपके टैलेंट स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे। यही नहीं, आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस जो आप घर पे करते हैं उसकी भी 30 सेकंड की वीडियो बना के आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम उसे भी स्क्रीन में दिखा के आपकी खुशियों के अंदर शामिल होंगे। तो आज जनाब हमें जाहिद अब्बास नामी शहरी हैं जिन्होंने अपना टैलेंट दिखाने के लिए वीडियो बना के जो है वो सेंड किए। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत खूब, जाहिद अब्बास, इनका ताल्लुक जंग से है और बड़े खूबसूरत आवाज के मालिक हैं ये और साथ साथ कपड़े प्रेस कर रहे हैं, साथ साथ गुनगुना रहे हैं। काम में मन लगाने का बेहतरीन तरीका है कि आप गुनगुनाना शुरू कर दें और जब आपकी आवाज अच्छी हो तो जो काम आप कर रहे हो उसके इर्द गिर्द बैठे लोग भी उससे महजूज होते हैं आपकी आवाज से। और यकीन जानिए आपकी आवाज जो है वो बहुत अच्छी है। इसकी दाद जो है इनके पास बैठे लोग भी आवाज के हवाले से देते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। एक ऐसा जनाजा, बहुत सारे जनाजे आपने देखे होंगे, एक जनाजा ऐसा था जिसके ढोल की थाप पे लेके गया और लोगों ने भंगड़े डाले और भंगड़े डालने के साथ साथ उसके ऊपर पैसे भी लुटाए। जनाजे तो बहुत सारे देखे लेकिन ये मुनफरिद जनाजा जो है वो पहली बार देखने को मिला। आइए आपको भी दिखाते हैं। फैसलाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस दी गई थी, उन ऑनलाइन क्लासेस के बाद उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनसे जो पेपर्स लिए जाएंगे वो भी ऑनलाइन लिए जाएं। कोविड की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और दीगर इंस्टीट्यूट्स को, तो इस वजह से उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस दी ताकि तलबा तालबात की पढ़ाई का हर्ज ना हो सके। लेकिन अब पेपर्स जब देने की बारी आई, कोविड का जोर कम हुआ तो उनकी कोशिश है कि फिजिकली एग्जाम लिया जाए। अब उसकी वजह से तलबात को बहुत मुश्किलात जो हैं उनका सामना करना पड़ा है। उनका कह रहा है कि अगर पढ़ाया ऑनलाइन गया है तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन ही लिए जाएं। इसी मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने डॉक्टर नहीद साहिबा को दावत दे रखी है अपने शो के अंदर। मैडम वेलकम करते हैं आपको। ये गवर्नमेंट कॉलेज ईदगाह रोड की प्रिंसिपल भी हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। ऑनलाइन क्लासेस तो मैडम आपकी तरफ से भी ली गई, बच्चे जिद तो करते होंगे कि जनाब हमारे पेपर भी ऑनलाइन लिए जाएं, फिजिकल की टेंशन डाल दी आपने। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सिटी 41 टीम का जिन्होंने अपने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर नाहिद कादिर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन, ईदगाह रोड फैसलाबाद आपसे मुखातिब हूँ। असल में कोविड की वजह से ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का सिलसिला हर जगह ही जारी है। बच्चों ने चूंकि तालीम भी ऑनलाइन जो है वो ली है और ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑनलाइन ही उनके एग्जाम्स चले हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है। ये ऑप्शनल था, ये इसमें ऐसी कोई सूरत नहीं थी कि जिसमें जबरदस्ती बच्चों को जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जो है वो फोर्स किया गया हो। ऑप्शनल था। अगर बच्चे उसमें ऑनलाइन एग्जाम देना चाहेंगे तो ऑनलाइन हो जाएगा, अगर वो फिजिकल एग्जाम देना चाहेंगे तो फिजिकल हो जाएगा। आपके कहने का मकसद है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है या इसके लिए कोई लॉ नहीं है कि वो फिजिकल ही आके दे? नहीं 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 नहीं, इफ दे वांट तो वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि इससे पहले भी एग्जामिनेशंस जब हुए हैं तो बच्चों के लिए ऑप्शनल था, जो पिछले एग्जाम हुए पिछले सेमेस्टर्स के। तो मैडम ये मुश्किल नहीं हो जाएगा? कुछ बच्चे आ रहे हैं वो फिजिकल दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ से कोई एसओपी इस हवाले से बनाने चाहिए कि सारे एसओपीज हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि हम एफिलिएटेड हैं जीसी यूनिवर्सिटी जो है फैसलाबाद के साथ, तो उनकी तरफ से बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है
جو بچے پازیٹیولی آن لائن ایگزام کو آپٹ کرنا چاہیں گے وہ آن لائن ایگزام میں چلے جائیں گے. جو رہ جائیں گے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کسی کے گھر میں کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں، ایسے بچے جو ہیں وہ فزیکل ایگزام کی طرف آئیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوگا فزیکل ایگزام کی جگہ اگر آپ آن لائن ایگزام لیتے ہیں اس سے؟ اور زور کیوں ڈالا جا رہا ہے بچوں کی طرف سے؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ صرف انفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ بچے تھوڑا سا گھبراتے ہیں فزیکل ایگزامینیشن میں. میڈم ساری عمر ان بچوں نے فزیکل ایگزام ہی دیے ہیں، اس دفعہ آ کے آن لائن ہونا شروع ہو گئے. اصل میں انہوں نے پڑھا آن لائن ہے نا، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ پھر چونکہ آن لائن میں صورتحال ایسی ہوتی ہے تھوڑی کہ ڈنڈی بچ جاتی ہے اس بالکل وجہ. ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے. لیں جناب، میڈم نے خلاصہ کھول دیا ان اسٹوڈنٹس کا جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آن لائن ایگزام جو ہے ان سے لیے جائیں. ان کا کہنا ہے کہ تھوڑی کنڈی رکھی جاتی ہے اس میں اور چیزیں جو ہیں وہ نقل شکل کا عمل جو ہے. دیکھیں یہ تو آل ڈیپینڈز نا، یہ تو بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کتنی آنیسٹی کے ساتھ ایگزامینیشن میں اپیئر ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی فیکٹ ہے کہ ظاہر ہے ہمارے پاس اور کوئی میکینزم ہے نہیں. آن لائن اگر ہم نے پڑھایا تو آن لائن ایگزامینیشن میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیں جی، اس حوالے سے جہانگیر اشرف سے بھی پوچھ لیتے ہیں، ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، ان کو بھی دعوت دے رکھی ہے آج کے شو کے اندر ہم نے. ویلکم کرتے ہیں جہانگیر آپ کو. جہانگیر چکر کیا ہے؟ پیچھے کی بات بتائیں مجھے، یہ آن لائن کلاسز کے اوپر زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی مدینہ ٹاؤن جو فار وومن ہے اس کے اندر بھی احتجاج کیا گیا. لڑکیوں نے تو خوب نعرے بازی کی اس دن کہ ہمارے آن لائن ہی ایگزام ہونے چاہیے. اس کے پیچھے وجہ کیا؟ اچھا حنان، کرونا نے ایک تو ویسی سال ضائع کر دیا ایجوکیشن کے حوالے سے، اور اسکول کالج یونیورسٹی سارا سال بند رہے 2020 میں. اور ابھی بھی صرف میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی کلاسز جو ہیں وہ آن کیمپس ہوئی ہیں. باقی ابھی تک یونیورسٹیز اور ایون بی ایس کلاسز جو کالجز میں بھی ہیں ان کو 1 فروری سے کہا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بچوں نے پڑھا ہے آن لائن. اچھا، آن لائن پڑھائی کا جو پاکستان میں سسٹم ہے وہ فلاپ رہا ہے میں سمجھتا ہوں، سکولز میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں. کیونکہ ہمارے اکثر کمپلین بچوں کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ انہیں ایکسیس نہیں ہے انٹرنیٹ کی. دور دراز ایریاز میں لائیو کلاس روم کا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ سب بچے اس کو اٹین کر سکیں، چاہے وہ زوم ہو چاہے کوئی بھی اپلیکیشن ہو، ہر بچے کے لیے لائیو پاسبل نہیں ہے. ریکارڈڈ کی طرف بچے آئے اور اس میں بچوں کی طرف سے یہ کمپلین اب آ رہی ہے، جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں نہ صرف فیصل آباد بلکہ لاہور میں، اسلام آباد میں، ہر جگہ پہ بچوں کے یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ آن لائن کلاسز ہوئی ہیں تو آن لائن ایگزام لیے جائیں. اچھا، اس کے پیچھے جو بچوں کا لاجک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسائنمنٹس اور ہمیں جو کورس ہے وہ بہت زیادہ دے دیا گیا آن لائن جو سینڈ ہوا ہے ہمیں، کیونکہ پڑھایا نہیں گیا اتنا زیادہ. پاسبل ہی نہیں تھا وہ سارا سٹف آن لائن پڑھایا جائے بچوں کو، کیونکہ آپ جب کلاس میں جاتے ہیں تو آپ کو 4 5 6 ٹاپک بھی آپ کو لائیولی ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں. لیکن جب آپ آن لائن کلاس کی طرف ہوتے ہیں آپ کا فیڈ بیک آ نہیں رہا ہوتا، ون سائیڈڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور جو بچے اس کو ٹوٹلی کنسیو کر بھی لیں وہ بہت کم ہوتے ہیں. کیونکہ جب تک بچوں نے رسپانس نہیں دینا، اس میں ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی یہ کیا ہے، یہ وہ ایک گیپ اتنا زیادہ تھا کہ اب بچے اچھا آن لائن کی طرف بچے کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ فزیکل ایگزام میں انہیں پتا ہے کہ اسٹرکٹ ہوگا، 40 کی بجائے 20 بچے کلاس میں بٹھا کے ڈسٹینس سے پیپر لیا جائے گا. جو ایک ہوتا ہے نا بچوں کو کہ ادھر ادھر دیکھ کے تھوڑا بہت ہیلپ مل جائے گی، اور جو ایک بوٹی کلچر ایگزام میں چلتا آیا ہے ماضی میں بھی، اور یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اچھا، اب وہ آن لائن سسٹم میں بہت آسان ہے کہ آپ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے، کیمرہ اگر آن بھی کر لیا، فار ایگزامپل یونیورسٹیز نے سٹک کرنے کے لیے ایگزام سسٹم کو کیم آن کروا لیجیے بچوں کی، لیکن آپ کے لیپ ٹاپ کی اسکرین کے بیک پہ آپ جو مرضی کسی کو چاہے بٹھا دیں، چاہے بک دے کے، چاہے ویسے ہی، اور اتنی اپلیکیشن موجود ہیں کہ آپ فوری گوگل پہ. ویسے آپ طریقے بتا رہے ہیں آن لائن ایگزام میں چیٹنگ کے، ابھی ایگزام ہونے ہیں، ہو نہیں گئی. اچھا، یہی وجہ ہے، یہ سارے بچے ماہر ہیں، بچے سارے مطلب بتانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے ہم سے بھی چاہے آگے. ہاں، وہ یہ سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ اس کی ویڈیوز آئی ہیں. دیکھیں پچھلا سیمسٹر چونکہ تھرو آؤٹ ہی آن لائن تھا، ایگزام بھی آن لائن ہوئے. اب چونکہ یونیورسٹیز فیبرری میں کھل رہی ہیں اس لیے آن کیمپس ایگزام کا شیڈول دیا گیا اکثر یونیورسٹیز کی طرف سے، اور اکثر یونیورسٹیز اس قابل نہیں ہیں کہ آن لائن ایگزام لیں. اب دیکھیں ایگزام کا مطلب ہے کہ آپ نے لائیولی ہی اس کو رسپونڈ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ابھی پیپر دیا ہے آپ اس کو 6 گھنٹے بعد رسپونڈ کریں. تو اسی لیے فلاپ ہے آن لائن سسٹم یونیورسٹیز کا، اور یونیورسٹیز خود چاہتی ہیں کہ آن کیمپس ایگزام لیے جائیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز جہانگیر آ جاتی ہے، مطلب اگر ایک بچہ ٹیسٹ نہیں دے پاتا، بڑا سمپل سا اس کے پاس بہانہ ہے، وہ یہ ہے کہ نیٹ نہیں چل رہا تھا، سگنل نہیں آ رہے تھے، ہمارے ہاں یہ پرابلم تھا، وہ پرابلم تھا.
اس کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے اگر پیپر کے دوران ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اچھا، اس کے لیے یہ اسٹریٹجی ہے کہ کچھ یونیورسٹیز نے یہ فینومینا اڈاپٹ کیا ہے کہ اگر آپ ایگزام کے لیے پیپر اپنا اوپن کرتے ہیں، آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے، نیٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کے جتنے کویسچنز اوکے ہیں، آپ نے مارک کر لیے ہیں، وہ آپ کے ایز اٹ از سیو ہو جائیں گے، اور جب دوبارہ آپ ریکنیکٹ ہوں گے تو آپ کو باقی والی آپشنز ہی رہیں گی. جو آپ نے پہلے کر لیا ہے وہ سیو ہو جائے گا، اور جتنی آپ کی ریمیننگ آپشن یا ریمیننگ پیپر آپ کا باقی ہے وہی آپ کا وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا، اور ٹائم بھی وہیں سے سٹارٹ ہوگا اگر آپ کو لیکن اسی لیے یہ جو میم بتا رہی تھی کہ کچھ بچوں کے فزیکل اور کچھ بچوں کے آن لائن، یہ ایکچولی ایچ ای سی نے کوئی کلیئر کٹ پالیسی دی نہیں ایگزام کے حوالے سے. ایچ ای سی نے یہ کہا کہ ہر یونیورسٹی، ہر ادارہ جو ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے، اپنی فیسیلیٹیشن کے مطابق یا تو آن لائن لے یا بچوں کی اسائنمنٹس کے مارکس دے دے ان کو، یا آن کیمپس اگر وہ فیزیبل سمجھتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. یعنی کہ ساری جو آپشنز تھیں وہ یونیورسٹی کے اینڈ پہ چھوڑ دیں. اب ہر یونیورسٹی نے اپنا اپنا فالو کیا. ایگریکلچر یونیورسٹی نے تھرو آؤٹ آن لائن لیے، ایگزام انہوں نے جو انٹری ٹیسٹ تھا وہ آن کیمپس لیا. جی سی یونیورسٹی نے انٹری ٹیسٹ آن لائن لیا، ساری چیزیں آن لائن لی، اور کچھ اسائنمنٹس پہ مارکس دے دیے مڈ کے، اور اس طرح سے کچھ فائنل آن لائن کر دیا. اب ویمن یونیورسٹی چونکہ جس کا پروٹیسٹ ہوا پچھلے دنوں، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی نئی یونیورسٹی بنی ہے، کچھ سال ہوئے ہیں، ان کا آن لائن سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ بچوں سے آن لائن ایگزام لیں. اب اس لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے اپنے ایگزام کو ہم آن کیمپس بچوں کو بلائیں. اور ابھی پریکٹیکل، کیونکہ ایچ ای سی کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے پریکٹیکل الاؤ تھا کہ آپ ریسرچ کے بچوں کو پریکٹیکل کے حوالے سے یونیورسٹیز بلا سکتے ہیں. تو ان دنوں یونیورسٹی میں پریکٹیکل چل رہے ہیں، اسی وجہ سے پروٹیسٹ بھی ہوئے بچوں کے، اور یہی پھر تھا کہ آن لائن پڑھایا کم گیا ہے اور ایگزام میں زیادہ سلیبس دے دیا گیا ہے. تو اسی کو لے کر اب آن لائن کی بجائے جو آن کیمپس ہے اس کی مخالفت بچے کر رہے ہیں کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، ٹیچرز نے سمجھایا نہیں ہے، اور ایگزام میں جب وہ چیزیں آئیں گی تو وہ کہتے ہیں اگر ہمیں 10 ٹاپک دے دیے ہیں، ہر ٹاپک کی آگے 20-20 30-30 سلائیڈ ہوں گی تو ان کی تیاری بچوں پہ برڈن ہوگا. اسی لیے بچے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آن لائن کی. آن لائن میں تو سارے پھر وہ جو فیورز ہیں وہ مل جانی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر نہید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. میڈم، کووڈ کی وجہ سے پڑھائی کا تو بہت نقصان ہوا ہے، یہ تو بات سب جانتے ہیں. جتنا مرضی آپ آن لائن پڑھا لیں، لیکن ایک جو فزیکل انٹینشن ہوتی ہے نا، بچے کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے ٹیچر کا، کہ کلاس روم میں اگر وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے اپنے لیکچر سے تو اسے فزیکلی دیکھ سکتے ہیں، اسے پھر سے انوالو ڈانٹ کے کیا جا سکتا ہے، لیکن آن لائن ویسے نہیں کیا جا سکتا. آپ کیا کہیں گی؟ یہ سال جو ہے وہ پڑھائی کے اوپر کافی بھاری رہا، کس طرح سے کور کریں گے؟ دیکھیں، سال تو نو ڈاؤٹ ظاہر ہے پوری ورلڈ میں ایک کووڈ کی وجہ سے جو ہے ایک مسائل کا شکار ہے، اور ایون بزنس بہت زیادہ لوگوں کے ڈسٹرب ہوئے ہیں. ایجوکیشنل سیٹ اپ میں اگر ہم بات کریں گے تو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو فزیکل کلاسز کا سلسلہ منقطع ہوا اور اس کے بعد آپ آن لائن پہ شفٹ ہو گئے تو اس سے بچوں کی ایفیشنسی ضرور متاثر ہوئی ہے. لیکن جہاں تک ٹیچرز کی آپ کہہ لیں کہ پارٹیسپیشن کا تعلق ہے اور ان کے پڑھانے کا تعلق ہے، انہوں نے اپنی بڑی انٹائرنگ ایفرٹس دی ہیں. لیکن یہاں جو مین ایشو گورنمنٹ کالجز میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بچے آتے ہیں، سم ٹائمز کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، کچھ فار اوے ایریاز میں سے آتے ہیں جن کے پاس آپ کہہ لیں کہ نہ موبائل ہے نہ ایسی فیسلٹیز ہیں، وہ بہت ڈپرائیوڈ ایریاز ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی ہم 70-30 کی ریشو کے ساتھ سکسیسفل ہیں. بٹ میڈم، ان کو ٹیکل کیسے کیا ان بچوں کے جن کے مسائل تھے آپ بتا رہی ہیں، کس طرح سے اوور کم کیا ہے؟ جی ہاں، ان کو اسی طرح سے ہم لوگوں نے کیا ہے کہ جو تو آن لائن ایگزامینیشنز میں آ گئے ان کو تو ایز اٹ از کر لیا، باقی جتنی ڈیفیشنسیز ہیں ان کو پھر اس طرح سے کور کیا ہے کہ ان کے لیکچرز جو ہیں ٹیچرز نے ریکارڈ کر کے ان کو واٹس ایپ کر دیے. وہ پھر صورتحال ہمارے ہاں تو کچھ ایسی بھی ہوتی ہے کہ بچیوں کے پاس موبائل نہیں ہوتے، ان کے فادر کے پاس ہے، کسی کے بھائی کے پاس ہے، ان کے نمبرز ہیں، ان کے اوپر واٹس ایپ کے میسیجز چلے گئے، ریکارڈنگز چلی گئیں، پھر وہ جب کہیں گھر آتے ہیں پھر بچوں کو موبائل جو ہے ہینڈ اوور کرتے ہیں، پھر وہ سن لیتی ہیں. تو ابھی تو میکانزم ایسا ہی چل رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کچھ نہ ہونے سے یہ کچھ ہونا بہت بہتر ہے. بالکل، کیونکہ سال اگر ضائع چلے جاتا ہے تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے. تو سال ضائع ہونے کے بجائے جو کمی کوتاہیاں ہیں اسے اگلے سال میں ایڈجسٹ کر کے زیادہ محنت کر کے نکھار کے آگے لایا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم بھی کریں گے، ہمارے تمام
جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکولوں کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں ان سے بھی کوشش کریں گے, اساتذہ جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے پوری کوشش کریں گے تاکہ جو کمیاں کوتاہیاں پچھلے سال میں رہ گئیں وہ اس سال نکالی جا سکیں. ٹیچرز کی بڑی میں کہتی ہوں کنٹریبیوشن ہے اس معاملے میں, ہمارے ٹیچرز کا بڑا ہی رول ہے اور وائبرنٹ ان کی جو ہے وہ پارٹیسپیشن ہے, جس میں میں کہوں گی کہ انہوں نے کسی قسم کی بھی کوتاہی نہیں کی ہے. ایون پریکٹیکل سبجیکٹس میں بھی ہم نے کچھ اس طرح سے میکنزم کیا ہے کہ بچوں نے جب جیسے آن لائن کلاسز لے لی ہیں تو پریکٹیکلز کے لیے ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ فزیکلی آ کے 40 کا گروپ آ جائے, 20 کا گروپ آ جائے, تو پریکٹیکلز اپنے جو ہیں ان کو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اساتذہ کی تو کوشش ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے ایک اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے تاکہ اس کی پڑھائی کا حرج نہ ہو. تو ناظرین اسی کے ساتھ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین اکثر اوقات ہم اپنے شو کے اندر بتاتے ہیں کہ ٹک ٹاک کا جنون جو ہے وہ شہریوں کے سر پہ سوار ہونا شروع ہو گیا اور بہت سارے نقصانات بھی اس کے ساتھ اٹھانے پڑ رہے ہیں. جہاں پہ اس کے فائدے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ایکٹنگ سکلز امپروو کرتے ہیں, اپنا نام بنا سکتے ہیں, لوگوں میں پاپولر ہو سکتے ہیں اپنا ٹیلنٹ دکھا کے. نقصانات بھی ہوتے ہیں, لوگ اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے منفرد کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں پہ تو چھت کے اوپر چڑھ کے ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں اور گر کے زخمی ہو جاتے ہیں, اور کہیں پہ پل کے اوپر چڑھ کے ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں اور گر کے زخمی ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو لوگوں نے ٹک ٹاک بناتے ہوئے جانیں بھی اپنی ضائع کی ہیں. اور اسی طرح کا کل ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا جس میں ایک ٹک ٹاکر جو ہے ٹک ٹاک بناتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ کے اپنی جان کی بازی ہار گیا, جس کا ہمیں انتہائی افسوس ہے. اور یقین جانیے کہ صرف اور صرف ایک ویڈیو کے لیے, ایک ٹک ٹاک کے لیے جو ہے وہ اتنا کشٹ اٹھایا, اتنا مشکلات اٹھائیں کہ ٹرین کے آگے آ کے ویڈیو ایک بچہ بنا رہا ہے اور ٹرین آ کے پیچھے سے لگتی ہے اور وہ زندگی کی بازی ہار جاتی ہے. ایک ٹک ٹاک کے لیے اتنا بڑا رسک لینے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم اکثر اوقات جو ہے اس حوالے سے بتاتے ہیں. اور جیسے ہی ٹرین لگی لڑکے کو اور وہ دم توڑ گیا, اسے پھر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل جو ہے وہ لایا گیا, لیکن وہاں پہ آ کے دیکھا کہ اس کی سانسیں جو ہیں وہ نہیں چل رہی تھی اور زندگی کی بازی ہار چکا تھا, ٹرین کے نیچے آ کے جاں بحق ہو چکا تھا. اس لیے آپ بھی جب بھی ٹک ٹاک بنائیں ضرور بنائیں, ہم اس سے منع نہیں کرتے, لیکن ایک حد سے باہر جانے کی کوشش مت کیا کریں, وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ میں والدین سے اس حوالے سے درخواست کروں گا وہ اپنے بچوں پہ ضرور نوٹس رکھا کریں کہ وہ کوئی نہ کوئی الٹی حرکت اس طرح کی نہ کر رہے ہوں جس سے ان کو نقصان پہنچے یا پھر ان کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے. ان کو نقصان اس طرح سے پہنچ سکتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے, چھت پہ کھڑے ہو کے یا کسی چلتی ٹریفک کی مین روڈ پہ کھڑے ہو کے ٹک ٹاک بنا رہے ہوں جہاں پہ حادثہ کا سبب بن سکیں, یا اس کے علاوہ کوئی ایسا کانٹینٹ جس سے کسی کی دل لزاری ہو اور لڑائی کا سبب بنے. ایسا کانٹینٹ جو ہے وہ تیار نہیں کرنا چاہیے, اس سے بہت نقصان ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ایسے کیسز کی تعداد دن بدن کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو اسے روکنا اور لوگوں کو آگاہ کرنا ہمارا فرض ہے, جو کہ ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. مردوں کی تو لڑائی اکثر آپ نے دیکھی ہوگی, آج ہم آپ کو لڑکیوں کی لڑائی کے حوالے سے بتائیں گے. گزشتہ روز جو ہے وومن باسکٹ چیمپئن شپ جو ہے کریسنٹ گراؤنڈ کے اندر ہو رہی تھی, جس کے دوران لاہور اور فیصل آباد کی ٹیمیں جو ہیں وہ کھیل رہی تھی. اور لاہور کی ٹیم کی لڑکی ایمن جو ہے اس نے نیچے گرنے پہ خوب ایک لڑکی کی پٹائی کرنے کی کوشش کی, لیکن فیصل آباد کی لڑکی نے بھی اسے پکڑ کے خوب درگت اس کی بنائی. لڑائی جو ہے وہ جاری رہی کافی دیر تک اور کوچز نے بیچ میں آ کے پھر اس لڑائی کو روکا اور روکنے کے بعد جو میچ ہے اسے دوبارہ سٹارٹ کروایا, لیکن بڑی مشکل سے شروع کروایا کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ سب سے پہلے لڑائی کے دوران اٹیک کرتی ہیں تو کسی کے جو ان کے سامنے ہوتا ہے اس کے بالوں کو پکڑا جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا ٹارگٹ بالوں کو ہی بنایا گیا اور پکڑ کے ایک دوسرے کی کھینچا تانی جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر آئی. کوچز نے بیچ میں آ کے لڑائی کو ختم کروایا اور جان چھڑوائی, اور اس سے بہت جو ہے ایک بیڈ امیج ڈیولپ ہوتا ہے. اسپورٹس وومنز ہیں, ایک اسپورٹس وومن والا اسپرٹ جو ہے آپ کے اندر ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی چیزیں میچ کے دوران ہو جاتی ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کریں. یہ ہمارے رپورٹر عدی رضا ہیں جنہوں نے کل اس خبر کو بریک کیا تھا. تو جہانگیر اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے جہانگیر سے بھی بات کرتے ہیں. جہانگیر یہ کیا قصہ تھا, مطلب آپ کھیل کھیل میں لڑائی کے اندر آ گئے؟ اچھا حنان, دونوں باتیں ٹک ٹاک والی اور یہ لڑائی والی ہماری سوسائٹی سے ایک تو برداشت کے حوالے سے خاتمہ ہو چکا ہے کہ ہم میں برداشت بالکل نہیں ہے, اور دوسری بات وہ
کہ ٹک ٹاک کے حوالے سے جنون اتنا آ گیا اور اتنا کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اچھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا بھی بڑا فالٹ ہے کہ ہم نے وہ تعلیم و تربیت کہتے تھے نا، اب صرف کتابیں رہ گئی ہیں، اب صرف نمبر گیم رہ گئی ہے. اب بچوں کہتے ہیں نمبر لینے ہیں، 99% نمبر آنے چاہیے. اچھا اس کا مسئلہ کیا ہوا پھر؟ آپ بچوں کو ٹیچرز سے میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کتابوں کے علاوہ ان کی ٹریننگ کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، اور ہمیں اتنا زیادہ برڈن کتابوں کا ہے کہ ہم بچوں کو کتابوں سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. تو یہ اس طرح کے انسیڈنٹ جب ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک کا معاملہ ہو، چاہے اس طرح کے سپورٹس میں لڑائی کے معاملات ہوں، تو حالانکہ سپورٹس مین ہو، وومن ہو، لڑکے لڑکیاں جو بھی کھیل کھیلتے ہیں تو ان کو تو زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنی ہار کو بھی برداشت کرنا ہے. کھیل کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ جیت کو سیلیبریٹ کریں اور ہار کو برداشت کریں اور جیتنے والے کو کانگریٹس کہیں. پوری دنیا میں یا جہاں بھی کوئی بھی کھیل ہوتی ہے تو اس میں ہارنے والا جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے. اور اس طرح کے واقعات میں یہ ایک ڈسکریج ہوتے ہیں اور پیرنٹس کہتے ہیں یار ہم نے ایسے بچوں کو بھیجنا ہے، اسپورٹس میں بھیجنا ہے، پھر وہ جا کے لڑائیاں کریں گے. دیکھیں کرکٹ میں، فٹ بال میں مطلب بہت زیادہ ایسے واقعات ہوتے ہیں لڑائی کے حوالے سے. اسپورٹس مین اس وقت فل جوش میں ہوتے ہیں، بی پی ذرا ہائی ہوتا ہے نا ان کا. اور چھوٹی سی بات پہ ایک دوسرے سے دست و گرما ہو جاتے ہیں. اور یہ تو شکر کریں ان کے پاس کوئی ہاکی اور بیٹ نہیں تھے، ادروائز وہ چلتے ہیں ہاکی میں. اور جب کرکٹ میں فائٹ ہوتی ہے تو پھر تو ہاکی اور بلے چلتے ہیں. دنوں ایک 41 کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بھی چلائی تھی جس میں میدان کے اندر جب کھیل رہے تھے تو کھیل کے دوران کھیل کو روکنے کے لیے فائرنگ بھی کی گئی تھی، ٹانگوں کے اندر مطلب پاؤں کے نیچے زمین پہ فائر بھی کیے گئے تھے. وہ ویڈیو بھی ہم آپ کو جلد انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ میڈم بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. میڈم آپ کیا کہیں گی؟ لڑکیوں کو ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں میں برداشت کا مادہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کے بالکل مترادف دیکھنے کو نہیں. اس میں ایک چیز کہوں گی کہ سوسائٹی کو بیلنس رکھنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کو ہی بیلنس اگر رہیں گے تو سوسائٹی چلے گی. بالکل. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بڑا ایلیمنٹ جو ابھی جہانگیر صاحب نے کہا، تعلیم رہ گئی، تربیت ختم ہو گئی ہے. تو تربیت کا ایلیمنٹ جو ہے جہاں جب مسنگ ہو جائے گا اس کے بعد سوسائٹی میں یہ واقعات عام ہوں گے. اب سڑک پہ چلتے ہوئے دیکھ لیں لوگوں میں برداشت نہیں ہے. کہیں آپ کوئی بات کر کے دیکھیں، آپ کی بات سے اگر انکاری کوئی ہو رہا ہے یا آپ کی بات سے اختلاف کر رہا ہے، اختلاف رائے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے. بیسیکلی تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے نا، تعلیم تو ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے نا کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے. اگر میں آپ کی بات سے اختلاف کر رہی ہوں تو اختلاف رائے کا بھی ایک مہذب طریقہ ہے. لفظوں کا چناؤ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت مناسب ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو ہرٹ نہ کریں، تکلیف نہ دیں. اسے سمجھانے کی نیت سے الفاظوں کا چناؤ اس حساب سے کیا جائے. لیکن یہاں پہ میڈم یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ہٹ کیا جاتا ہے، اگلے نے سمجھنے کے بجائے مزید بگاڑ دیتے ہیں اسے. جی ہاں، اس سے معاملات بگڑتے ہیں اور بالآخر لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے. تو یہ غلط رویہ ہے. اچھا ویسے میڈم آپ کا بھی ڈیلنگ آپ کی بھی بہت سارے بچوں کے ساتھ ہوتی ہوگی، کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں آپ کی ان کے ساتھ بھی ہوتی ہوگی. یہ ٹک ٹاک کا جنون بڑا چڑھتا چلا جا رہا ہے بچوں کے سر پہ، اور ایون کالج، یونیورسٹیز اور اسکول کے اندر بھی بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی ہم تو موبائل لائنیں نہیں دیتے بچوں کو. کالج کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے کہ سیل فون جو ہے آپ نے لے کے نہیں آنا. تو بچیاں ہماری جو ہیں وہ سیل فون لے کے نہیں آتی. ہاں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بائی مسٹیک اگر بچی کو لے آتی ہے تو ظاہر ہے اس کو روک دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. اس کو جمع کروا دیا جاتا ہے ٹیچر ہاں کے جی، پاس. ڈی ایس اے کے پاس ہم لوگ جمع کروا دیتے ہیں. پھر چھٹی کے ٹائم پہ ظاہر ہے پیرنٹس یا جس طرح سے بھی ایک میکنزم ہے وہ اسی میکنزم کے مطابق جو ہے اپنا ڈی ایس اے سے اپنے فون سے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے بچے اس چیز میں بہت انوالو ہو چکے ہیں. انوالو ہو گئے ہیں زیادہ، وہ میڈیا کی وجہ سے. ظاہر ہے جتنا آپ بھی تو پروموٹ کر رہے ہیں نا سٹی 41 پہ. میڈم ہم پروموٹ کرنے کی بجائے تنقید کر رہے ہیں کہ کنٹینٹ اچھا دیں، اس سے نام بن سکتا ہے. آپ جو کام کر رہے ہیں اگر اسی طرح یہ جاری رہا تو آپ مزید نقصانات اٹھائیں گے. اس میں ایک چیز ہے، بات آپ کی بالکل بجائے ہے. پازیٹیولی اگر اس کو ہم یوز کریں گے، ٹک ٹاک کو یا کسی بھی ایپ کو اگر ہم پازیٹیولی یوز کریں گے تو میرا خیال ہے سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہے. اور یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آج ہم نے جو ٹک ٹاک دکھایا ہے یا جو انفارمیشن عوام تک پہنچائی ہے، جتنی ناظرین دیکھ رہی ہوں گی اس وقت، آئندہ سے وہ ٹرین کے آگے کبھی ٹک ٹاک نہیں بنائیں گے. اگر ہم یہ انفارمیشن ان تک نہ پہنچاتے، یہ اویئرنیس ان کو نہ دیتے تو نہ جانے کتنی جانیں جو ہیں وہ اور جاتی. کیونکہ لوگ اچھے لائکس لینے کے لیے، کامنٹس لینے کے لیے اور وائرل ہونے کی دوڑ میں آگے ہونے کے لیے
بہت کچھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ نامناسب ہوتا ہے. اچھا ایک اور اس میں بلکہ میں اضافہ کروں گی کہ چونکہ ان ایمپلائمنٹ سے زیادہ ہے جو ہمارا بیسک آج کل کا مسئلہ ہے، کووڈ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، ان ایمپلائمنٹ بہت ہو گئی ہے، تو لوگ ٹک ٹاک کی طرف جا بھی اس لیے رہے ہیں کہ اسے ارننگ اچھی ہو جاتی ہے. اچھی ارننگ کے لیے بھی ظاہر ہے بچے جو ہیں ایفرٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ سکسیسفل بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک ہے، یوٹیوبرز بہت زیادہ ہیں جو جن کے لائکس کمنٹس ملینز میں ہیں، تو وہ ارننگ اچھی اس سے کر لیتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی ضرور ہے اگر اس کو پازیٹیولی لے کے چلا جائے. جی بالکل، یہی ہمارا مقصد ہے لوگوں کو بتانا کہ اسے پازیٹیو کو پازیٹیو ہی رکھا جائے. ہر چیز کے دو ایکسپیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ اسے نیگیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں اور پازیٹیولی بھی یوز کر سکتے ہیں. جی ہاں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پازیٹیو پہلو کو ہم عوام کے سامنے لائیں، اسے دکھائیں، لیکن نیگیٹو کا ساتھ اس لیے بتائیں کہ ان کو پتا ہو کہ ایسے کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے. ہم بچوں کو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا کنٹینٹ نہ بنائیں، اور والدین کو یہ چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. مطلب اگر کسی بچے پہ اتنا جنون سوار ہے کہ وہ جا کے ٹرین کے آگے کھڑا ہو کے ٹک ٹاک بنا سکتا ہے، اسے نہیں پتا کہ پیچھے سے ٹرین اس کے لیے نہیں رکے گی، تو والدین کو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ ایسا کنٹینٹ نہ بنائے. یہی تو ایلیمنٹ مسنگ ہے میرے بھائی، اصل میں مسئلہ ہی یہ ہے، یہی ایلیمنٹ مسنگ ہے. ہم پڑھا رہے ہیں، ہم چیزیں لے کے دے رہے ہیں، تربیت نہیں دے رہے، تربیت نہیں کر رہے ہیں، تو جہاں تربیت نہیں ہوگی تو وہاں یہ مسائل تو ہوں گے. لیکن میڈم ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جدید دور کے اندر جہاں تعلیم میں اتنی بہتری آئی ہے، سلیبس جو ہے، کانٹینٹ جو ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دور حاضر کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا کو لے کے یا دوسری چیزوں کو لے کے، ہفتے میں ایک آدھے گھنٹے کی 15 منٹ کی کوئی کلاس ایسی ہونی چاہیے جس میں ان چیزوں کے اوپر بچوں کے ساتھ ڈسکس کر کے انہیں تعلیم دی جائے تاکہ وہ دور حاضر کے اندر موجود بھی رہیں، انہیں ٹیکنالوجی کا بھی پتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیگیٹو اسپیکٹس کو بھی وہ اگنور کرنا سیکھیں. اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ جہانگیر اشرف موجود ہیں، مزید جہانگیر سے گفتگو کرتے ہیں. جہانگیر، واپس تعلیمی اداروں کو ٹریک پہ آنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ ٹریک پہ آنے کے لیے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ گورنمنٹ جو ہے ابھی بھی تذبذب کا شکار ہے کہ تعلیمی اداروں میں تعلیم کنٹینیو رہے گی یا نہیں. اب دیکھیں 25 جنوری کو اوپن ہونے تھے پرائمری اور ایلیمنٹری سکولز، وہ نہیں ہو رہے، وہ 1 فروری کو لے گئے. سندھ میں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم دوبارہ سکول بند کرنا چاہ رہے ہیں، اور ابھی دوبارہ پنجاب میں بھی یہی ہوگا، اور بلکہ پورے ملک میں NCOC کی میٹنگ دوبارہ بلائی جائے گی، دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. جب تک یہ انسرٹینٹی ختم نہیں ہوتی کہ تعلیمی ادارے بند ہوں گے نہیں ہوں گے، بچہ بھی کلیئر نہیں ہوگا. اب بچوں کے مائنڈ میں کیا ہے کہ پیپر تو ہونا ہی نہیں ہے. اب اکثر بچے یہ کہتے ہیں جناب جس طرح ہمیں فرسٹ ایئر میں کیا ہے یا جس طرح ہمیں 9th میں کیا ہے پروموٹ، اسی طرح کوئی کلیہ آپ اس سال بھی لگا دیں. کیونکہ بچے جو ہیں ان کی تیاری نہیں ہوئی، یہ ریئلٹی ہے اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. بچوں کے پاس ہیں اب صرف 4 ماہ، اس میں بھی اگر آلٹرنیٹ ڈیز میں بلائیں گے تو آدھے دن کلاسز ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ 2 ماہ صرف ملے انہیں کلاسز اٹینڈ کرنے کے لیے، اور 1 سال کا کنٹینٹ آپ اس کو جتنا مرضی سمارٹ سلیبس کا نام دے دیں، وہ 2 ماہ میں کیسے کور ہوگا. اور بورڈز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پیٹرن وہی ہوگا پہلے والا، کیونکہ ایک بچوں کے لیے یہ نظر آ رہا تھا کہ شاید اس کو ملٹیپل چوائس میں کر دیں ٹوٹل ہی 100% ہی، تاکہ بچوں سے پڑھائی نہیں ہوئی. اس بات کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، یہ ریالٹی ہے. اور اس کا رزلٹ پہ جو اثر پڑے گا نا وہ آپ کو 2021 کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے رزلٹ میں نظر آئے گا کہ بچوں کا کتنا کباڑا ہو گیا. اور میری یہ پیشگوئی ہے کہ 50% سے زیادہ رزلٹ نہیں آنا 2021 کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچہ 9th میں بغیر ایگزام کے پروموٹ ہوا ہے وہ بورڈ کے ایگزام میں پہلی بار اپیئر ہوگا، اور جو پہلی بار اپیئر ہونے کا ایک ایلیمنٹ ہے نفسیاتی طور پر، وہ اس پہ اثر انداز بھی ہوگا اور اس کی مارکنگ بھی کم ہوگی. اور اس کو جب ملٹیپلائی کرنا ہے 2 سے، کیونکہ اس میں 10th کی بیس پر ہی اس کو 9th کے نمبر ملنا ہے، سیکنڈ ایئر کی بیس پہ اس کو فرسٹ ایئر کے نمبر ملنا ہے. اس کی پرفارمنس ایک تو پہلے ہی لو ہے، اس کو ڈبل کریں گے تو اس کا ڈبل لاس ہو گیا. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 9th میں آپ کا جو بھی لاس ہے اس کو آپ میک اپ کرتے تھے، اس کو آپ کور اپ کرتے تھے، اور میٹرک میں یا سیکنڈ ایئر میں اس کو گین کر لیتے تھے اپنے پور ریزلٹ کو. لیکن اب کیا ہونا ہے، اس سال میٹرک
اور انٹرمیڈیٹ آپ کا ایک پارٹ گیا خالی. ایک پارٹ کے ایگزام دینے اس میں آپ کی پور پرفارمنس رہنی ہے تو وہ دونوں میں ہی پور پرفارمنس شمار ہونی ہے. اور اس لیے یہ بیچ جو ہے نا یہ بڑا ہی بدقسمت ہوگا اس حوالے سے کہ یہ ساری عمر ان کے ساتھ ڈگریاں چلنی ہیں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی. اچھا اس دفعہ اگر پڑھائی ویسی نہیں ہوئی تو نمبر بھی ویسے نہیں ہوں گے. اوورآل اگر کلاسز میں یونیورسٹیز کا میرٹ اگر دیکھا جائے تو کیا ہوگا, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اب دیکھیں حنان, میرٹ ان کا بن جائے گا, داخلے ان کے ہو جائیں گے, ان میں سے ڈاکٹر بھی بن جائیں گے, انجینئر بھی بن جائیں گے, لیکن وہ اپنے پیچھے والوں سے اور آگے والوں سے کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیں نا جاب آئی ہے اس میں 2018 والا بیچ اپلائی کر رہا ہے, 19 والا اپلائی کر رہا ہے, 20 والا کر رہا ہے, 21 والا کر رہا ہے. 18 والے 19 والے آگے نکل جائیں گے, 20-21 والا بیچ جو ہے سیشن جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. اب انہوں نے ساری عمر ان کے ساتھ یہ چلنا ہے, انہوں نے آگے پیچھے والوں سے کمپیٹ نہیں کر پانا ساری عمر. تو یہ ریالٹی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میڈم ناہید صاحبہ بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کریں گے. میڈم پڑھائی کا حرج تو ہو رہا ہے, لیکن جیسے جہانگیر کا کہنا ہے کہ یہ اسپیشل اس بیچ کے جو بچے ہوں گے یہ نہ آگے والے سے کمپیٹ کر پائیں گے نہ پیچھے والوں سے, کیونکہ ان کے پاس علم کا خزانہ ویسا موجود نہیں ہوگا جو کہ ان کے پاس موجود تھا. انہوں نے ریگولر بیسس پہ پورا سال پڑھائی کی ہوگی اور انہوں نے کووڈ کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑا. کس طرح سے مینج کریں گے اس چیزوں کو؟ بات آپ کی بالکل درست ہے, کیونکہ ڈگریاں لینا تو ظاہر ہے علم کو آپ کہہ لیں کہ نہیں کر رہا ڈپیکٹ کے بھی آپ کے پاس اتنا علم بھی آ گیا. آپ نے ڈگری لے لی ایک الگ چیز ہے, کیا آپ اس ڈگری کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ اگر میٹرک لیول کا بچہ میٹرک کے لیول کا نالج اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا. اسی طرح سے جو بی ایس کے بچے ہیں یا ماسٹرز کے بچے ہیں, ماسٹرز تو کر گئے, کووڈ کی وجہ سے ان کو ڈگریز بھی مل گئیں, لیکن جس وقت کسی انٹرویو میں اپیئر ہوں گے, کہیں پبلک سروس کمیشن یا کسی اور انٹرویو مقابلے کے کسی امتحان میں اگر چلے گئے بچے, اور وہاں پہ تو ایک ایک چیز کی نوک جھوک, وہاں پہ تو ظاہر ہے اس کو کووڈ کا ایج نہیں ملنا. یہ تو فیکٹ ہے کہ وہاں پہ تو اس کو جسٹیفائی کرنا پڑنا ہے کہ ہاں میں پڑھ کے آیا ہوں. تو اس میں جو ڈیفیشنسی ہے ڈیفینیٹلی بچے اس ڈیفیشنسی کو فیل بھی کریں گے اور یہ رہے گی ان کے ساتھ. لیکن یہاں پہ والدین جو پڑھے لکھے ہیں, یہاں پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ جاب پہ جاتے تھے, وہ تو گھر میں موجود تھے. کم سے کم ان کو اپنی اولاد کو جو ہے وہ ضرور پڑھانا چاہیے تھا اور ان کی تربیت اس حساب سے کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اگر پیرنٹس ان کے پڑھے لکھے ہیں تو ان میں اتنا پوٹینشیل موجود ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں, لیکن اپنے کاروبار کی وجہ سے, اپنی جاب کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں پہ میں دھیان. اس میں یہی کہوں گی تناسب ہے تقریباً, اگر آپ سمجھیں تو 60-40 کا تناسب ہے. 60% مور اور لیس 60% بچے جو ہیں وہ واقعی آن لائن کلاسز میں انوالو ہیں, کوسچن آنسر بھی ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کی انٹریکشن بھی ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جی بالکل ہم جو ہے وہ بہت پیچھے رہ گئے, بٹ جو 40% ہمارا بچہ رہ گیا پیچھے, جس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہے, فار فلنج ایریاز میں ہے یا کچھ اور مسائل کا شکار ہے, اس کے لیے آپ وریڈ ہوں, اس کے لیے سوچیں کہ اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جہانگیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. جہانگیر, آخر یہ اسکول کھلیں گے کب؟ کب یہ تمام چیزیں لائن پہ آئیں گی, ہر چیز کھل جائے گی اور اسی طرح بچے اسکولوں کو جا رہے ہوں, کالجز کو جا رہے ہوں, کلاسز بھی ہو رہی ہوں, یہ کب تک ممکن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا ابھی تو گورنمنٹ کو بھی کچھ نہیں لگتا, جب تک گورنمنٹ کلیئر نہیں ہوگی تو عوام کیسے کلیئر ہے؟ تو یہ ایجوکیشن سیکٹر پورا اس وقت اتنا کنفیوز ہے. اور اس کے علاوہ ایک نیا جو انہوں نے ایک سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے ایک امپلیمنٹ کیا پرائمری سکولز کے حوالے سے. اب دیکھیں ہر سال جو بالخصوص پرائیویٹ سیکٹر تھا وہ جنوری یا فروری میں اپنا نیا سیشن شروع کر دیتا تھا. اس سال وہ نہیں ہوا. گورنمنٹ کرتی تھی اپریل میں نیا سیشن سٹارٹ, ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم اگست میں سٹارٹ کریں گے نیا سیشن. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر کو کہا ہے کہ آپ کوئی بھی کتابیں جو آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں مارکیٹ میں وہ نہ تو پرائیویٹ پبلشر فروخت کر سکیں گے, نہ پرائیویٹ سیکٹر نئی کتابیں پرچیز کر سکے گا, گورنمنٹ ساری کتابیں فراہم کرے گی. اب دیکھیں یہ سال بھی 2021 جو ہے وہ اس حوالے سے نا وہ خطرے میں, کیونکہ بچوں کو کتابیں مل نہیں رہی جنہوں نے پرائمری کلاسز 1 فروری سے سکولز میں جانا ہے. اور دوسرا نئے سیشن کب آغاز ہوگا کلیئر کٹ گورنمنٹ ابھی اناؤنس نہیں کر سکی کہ اگست میں اگر ہوگا تو یہ بچوں کے 8 ماہ 7 ماہ کہاں جائیں گے جو پہلے مارچ میں نیا سیشن سٹارٹ ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا امپیکٹ ان فیوچر بھی پڑنے والا ہے. جو تعلیمی سیشن ہمارا اتنا, اب دیکھیں
یہ پچھلے سال گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایجوکیشن کا جو سیشن ہے اس کو پیچھے لے کر آئیں گے اور مارچ کی بجائے فیبرری میں میٹرک کے ایگزام سٹارٹ کروائے انہوں نے اور یہ کہا کہ ہر سال اس کو 8-10 دن پیچھے لے کر آئیں گے تاکہ جنوری فروری میں ہم امتحان لے کر جو کالج کا سیشن اگست سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے اس کو بھی جو باقی سیشنز ہیں مارچ اپریل میں اس کے ساتھ سٹارٹ کریں. لیکن اب یہ کام ہو گیا الٹا. اب پیچھے آنے کی بجائے اب آگے اگست میں جب سکول کا سیشن شروع کریں گے اس کے رزلٹ کب آئیں گے اور کالج کا سیشن جو پہلے ہی اگست اور سپٹمبر میں شروع ہوتا تھا وہ کہاں پہ جائے گا. یہ گورنمنٹ کے پاس کلیئر کٹ کوئی پالیسی کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ اس کو ایجوکیشن کو کس طرح وہ سٹریم لائن اب کریں گے. یہ گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے کہ اس کو اب سٹریم لائن پہ لانا کس طرح ہے, کیونکہ چیلنج تو بہت دیر کا ہے لیکن جہانگیر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اور کام نہیں کیا جا رہا. ہم تو یہی گورنمنٹ سے درخواست کریں گے کہ ان چیزوں کے اوپر ذرا غور دیں کیونکہ آپ کی قوم کے مستقبل کے معمار ہیں وہ بچے جنہوں نے آگے جا کے اس ملک کا نام جو ہے وہ روشن کرنا ہے, تو ان کے اوپر ورکنگ لازمی طور پہ ضروری ہے. تو بہت شکریہ جہانگیر اشرف آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے. میڈم ناہید صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. تو ناظرین بریک پہ جائیں گے لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک بڑی خوبصورت سی ڈاکومنٹری آپ کو دکھائیں گے. دنیا میں ایئرپورٹس تو بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن ان میں سے چند ایئرپورٹس ایسے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہے. وہ خطرناک کس نوعیت کے ہیں, کس طرح سے وہاں پہ پائلٹس جو ہیں وہ پلینز کو اڑاتے ہیں, ٹیک آف کیسے کرتے ہیں, لینڈنگ کیسے کرتے ہیں, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو آپ کا ہیئر اسٹائل زبردست ہونا چاہیے. میرا ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسا ہیئر اسٹائل بنوائے تو اس کے لیے آپ کو جناح کالونی آئیڈیل بیکری کے سامنے جانا ہوگا پرائم ہیئر کلب پہ, جہاں سے آپ اپنی شخصیت کو سنوارنے کے لیے بہترین ہیئر اسٹائل بنوا سکتے ہیں. تو جناب ہمارا فیوریٹ سیگمنٹ کچن سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن کچن میں جانے سے پہلے پھر سے میں آج کہوں گا کہ آپ کے اندر اگر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو اسے ضائع مت کریں. اس کی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے آپ ہمیں واٹس ایپ کریں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے. اور آپ کے اندر جو بھی ٹیلنٹ موجود ہے چاہے وہ سنگنگ کا ہو, ایکٹنگ کا ہو یا کوئی بھی اور ٹیلنٹ موجود ہے اس کی ویڈیو بنائے. یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی سالگرہ ہے اس کی سیلیبریشن ہو رہی ہے اس سیلیبریشن کی بھی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈیو میں وہ ویڈیو کو آن ایئر کر کے آپ کی سالگرہ کی خوشیوں کو دوبالا کر سکتے ہیں اور ان کے اندر شامل بھی ہو سکتے ہیں. تو کچن کا سیگمنٹ سٹارٹ ہو چکا ہے, چلتے ہیں کچن میں, دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے شیف یو کے کیا بنا رہے ہیں. السلام علیکم شیف. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک. شیف کیا تیار کر رہے ہیں آج؟ لگتا ہے کوئی سردیوں کی آئٹم تیار ہوگی. پران شان پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہاں سر, ہماری جو ڈش ہے بٹر فرائی پرون ہے سر. بٹر فلائی پرانس جو ہے بیٹر فرائی پرون. بیٹر فرائی پران جی, تو اسے ریڈی کیا جائے گا. جی. اب اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی؟ ہمارے پاس پہلے تو پرون ہے سر. ٹھیک ہے. یہ ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے سلو ہیٹ پہ. ٹھیک ہے, آئل گرم ہوگا اتنی دیر. ساتھ ساتھ ہم انگریڈینٹ بھی بتائیں گے اور ریسیپی بھی. جی, جس میں ہم اس کا لکوڈ بنائیں گے. سوس ایک ایگ ہوگا ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ایگ لیں گے ہم باؤل کے اندر ایک. اس کا بیٹر بنانے کے لیے سر. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی جائیں گی اس ایگ کے اندر؟ وائٹ پیپر ہے ½ ٹی اسپون ہے. ٹھیک ہے. اور ہلکا سا نمک ایک پنچ ہے. ایک پنچ اس کا سالٹ کا. یہ کارن فلور ہمارے پاس ہے, یہ اس کا 2 چمچ بھر کے لگیں گے. کارن فلور کے 2 چمچ جی جی جناب لیں گے. میدے کے 4 چمچ ہوں گے سر. اور میدے کے 4 چمچ ہوں گے. جی ٹھیک ہے. اور یہ میدا جو ہے آپ کے کرسپ کو بنانے کے لیے اس کو ایک کرنچی فلیور دینے کے لیے جو ہے یوز کیا جاتا ہے. اور اس کو کر لیا جائے گا مکس کرنے کے بعد میرینیشن کی جائے گی اس کی. سر اس کے اندر ڈپ کر کے پھر آئل میں فرائی کریں گے. ٹھیک ہے جناب. اسے مکس جو ہے وہ بھی پھر آپ نے بڑا جینٹلی کرنا ہے. انڈا ایک کم نہیں سر, پانی لگائیں گے اس میں. پانی لگائیں گے انڈے کے ساتھ. جی ٹھیک ہے جناب. تو میں آپ کی ہیلپ تھوڑی سی کر دیتا ہوں. واٹر کتنا ڈالیں گے؟ واٹر ڈالیں سر, اندازے سے ڈالیں گے سر. ٹھیک ہے. لکوڈ بنانا سر. لکوڈ بنانا ہے. آپ مجھے بتائیں گے, میں وہاں پہ رک جاؤں گا. 1 سیکنڈ سر. جی, اس کو اچھے سے مکس کریں گے. پہلے تو انڈا آپ نے شامل کرنا ہے اس میں اور انڈے کے ساتھ اچھے سے مکس کر کے بعد میں جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کے اندر تھوڑا سا واٹر ایڈ کرنا ہے اور واٹر ایڈ کرنے کے بعد اسے پھر سے مکس کرنا آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیف ابھی کر رہے ہیں. تو مزید پانی کی ضرورت پڑے گی یا نہیں شیف اسے؟ نہیں سر, میرا نہیں خیال کہ ان کا کہنا ہے کہ مزید پانی کی ضرورت. لیکوڈ ٹائپ ہو گیا. لیکوڈ ٹائپ نہ اتنی نرم, کسٹرڈ لائک اسے بنانا ہے آپ نے. کسٹرڈ لائک کنسسٹنسی مٹیریل جب اس کا بن جائے گا. یہ ہمارا جو پرون ہے اس میں ڈپ ہوگا, اسے ہم آئل میں فرائی کریں گے.
ٹھیک ہے جناب, تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو کسٹرڈ لائک کنسسٹینسی مٹیریل جب ہو جائے گا تو پران اس میں ڈپ کریں گے, ڈپ کر کے یہ ہمارا ٹیسٹ بھی اس میں مکس ہوگا سر, ہر چیز ہماری مکس ہوگی, ہر فلیور آئے گا اس میں. یہ لیکوڈ ہمارا بیٹر تیار ہوگا سر. ٹھیک ہے, اس کی ہم ٹاٹا سوس سر اس کے ساتھ دیں گے, پرون کے ساتھ. اچھا سوس الگ سے بنائیں گے جناب؟ جی, ہم اگر آپ ذاتی سی فوڈ میں ٹاٹا سوس ہے سر, ہم چلی گارلک سوس بھی یوز کر لیتے ہیں, اور ٹاٹا سوس سر اس کی ہم بنائیں اسپیشل گے. سوس. جی جی, یہ مائنیز ہے ہمارے پاس, دل پکل ہے اور بلیک گولیف, اور ہمارے پاس ایک ہاف لیمن ہوگا سر. باقی سر ہمارے پاس سالٹ کا ٹیسٹ ہوگا, ایک پنچ, وائٹ پیپر ایک پنچ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ایڈ کرنے سے آپ اس کی سوس تیار کر سکتے ہیں, اور سوس کا بڑا ہی اہم عمل دخل ہوتا ہے اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے, کیونکہ آپ پرانس تو بنا لیتے ہیں لیکن پرانس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سوس تیار کرنی ہوتی ہے اس سے اس کے ٹیسٹ کو ڈبل کرنے میں مدد ملتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پرانس کو ریڈی کس چیز میں کریں گے آج ہم؟ سر گولڈن کوکنگ آئل ہم نے فرائی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. گولڈن کوکنگ آئل کے اندر جناب اسے فرائی کیا جائے گا. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اسے افزانِ صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانے کی لذت کو چار چاند لگائے جا سکیں. یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہوتا ہے. وٹامن اے, وٹامن ڈی اور وٹامن ای اس کے اندر موجود ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو چار چاند لگیں بنا آپ کی صحت کو خراب کیے, تو سب سے پہلے آپ کو بازار میں جا کے انتخاب کرنا ہوگا گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن گھی کا. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو اس وقت ہمارا آئل ہے وہ گرم ہو چکا ہے تقریباً, لیکن اتنی دیر ہم تھوڑا سا اور آئل گرم کریں گے. پکلز جو ہم چوپ کریں گے سر اسی سوس میں. سوس بنانے کے لیے ہم نے جن چیزوں کا انتخاب کیا میں آپ کو بتاتا چلوں. اولیوز ہوں گے ہمارے پاس, پکلز ہوں گے کچھ, ان کو کٹ کیا جائے گا چھوٹا چھوٹا, اور کٹ کرنے کے بعد اسے جو مایو اور چلی گارلک ہے ان کو مکس کر کے ایڈ کیا جائے گا. نہیں سر, چلی گارلک ہم سیپریٹ رکھیں گے, اور مایو کے اندر اسے مکس کیا جائے گا. جی مایو کے, یہ اس کی ٹاٹا سوس اس کے ساتھ ہوتی ہے, پرون کے ساتھ. اس کے ہم سیپریٹ سوچ رہے ہیں, آپ کی جو چوائس ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن ان کی پرون کے ساتھ یہ ٹاٹا سوس جاتی ہے. اس میں لیمن ایڈ کریں گے, دل پکل ہے ہمارے پاس, بلیک گولیف ہے, ایک پنچ ہمارے پاس وائٹ پیپر ہوگا, اور ایک پنچ ہمارے پاس ہوگا سالٹ. آلریڈی مائنیز سالٹی ہوتی ہے سر. بالکل جی, اور ان چیزوں سے ٹیسٹ اس کا انہینس بہت زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ کھٹے میٹھے ہوتے ہیں. جی جی, تو اس سے جو سوس بنتی ہے وہ بڑے مزے کی بنتی ہے, اور مزے کی سوس کے ساتھ ساتھ پرانس جو آپ ایک چیز سر, اگر سوس نہ اچھی بنے تو پھر چیز بنانے کا مزہ نہیں آتا. پراپر چیز ہو جائے نا, اس کا اپنا ہی ٹیسٹ ہے, اور ٹیسٹ ہوگا تو اس کو کھانے کا مزہ بھی آئے گا. تو ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ پریزنٹیشن بھی بہترین رکھی جائے. جب تک پریزنٹیشن بہتر نہیں ہوگی, دکھے گا کھانا اچھا نہیں, تب تک کھانا کھانے کا من بھی نہیں کرتا. اس لیے پریزنٹیشن پہلے بہتر کی جاتی ہے, اور ٹیسٹ تو بیس ہوتی ہے اس کی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے انگریڈینٹس یوز کریں جس سے اس کا ٹیسٹ انہینس ہو. تو جناب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اولیو اور دیگر چیزوں کو جو ہے وہ کٹ کر کے لگا کے سر, اس میں ہم ہاف ٹی اسپون, یہ ہاف لیمن ہمارے پاس, اس میں ہم لگا کے اس کو مکس کریں گے. اس کی ہم ٹاٹا سوس بالکل ریڈی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ میرینیشن والے میں ڈالیں گے یا لیمبو یا اس میں؟ نہیں سر, یہ ٹاٹا سوس میں یہ مائنیز ہم ڈالیں گے. یہ ہمارا بٹر ہے سر, بیٹر. یہ ہمارے اب اس میں پران ڈالا جائے گا. جی سر, پران ڈال کے اسے میرینیٹ کیا جائے گا, اور یہ دیکھ لیں, یہ سمپل اور بڑا ہی مزے چیز دار بنے گی. بالکل بالکل بالکل. اور اسے پھر ہم ایڈ کر دیں گے آئل کے اندر. تو آئل کے اندر جناب یہ پکنا شروع ہو جائے گا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو بڑے زبردست طریقے سے پک رہا ہے. میرا خیال ہے ٹمپریچر تھوڑا ریز کر دیا جائے تاکہ اچھے سے یہ فرائی ہو جائے. تو جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اروما جو اٹھ رہا ہے نا وہ بڑا زبردست ہے, اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آج ایک زبردست سی ڈش جو ہے وہ تیار ہوگی. جیسا کہ کرنچ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر کارن فلور اور اس کے ساتھ میدا اس لیے ایڈ کیا جاتا ہے کہ اس کی جو آؤٹر لیئر ہے وہ ذرا کرنچی بن جائے. یہ ہم آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کی آؤٹر لیئر کافی کرنچی بن رہی ہے. اور یہ دیکھیں, اچھا ٹاٹا سوس اب ایڈ کر دی گئی ہے. اولیوز اور پکلز جو ہم نے چوز کیے تھے ان کے اندر, اس میں ہم لگائیں گے ٹیسٹ. ٹھیک ہے, اس میں اب کیا کیا چیزیں ایڈ کی جائیں گی؟ ایک پنچ ہمارے پاس وائٹ پیپر ہوگا, ایک پنچ ہمارے پاس سالٹ ہوگا. جی ٹھیک ہے, ان کو اب کیا جائے گا مکس, اور لاسٹ پہ ہم لیمن لگا کے پھر اس کو مکس کریں گے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہم نے لگایا وہ اچھی طرح مکس ہو جائے.
ٹھیک ہے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ کافی انہینس ہو جاتا ہے. جی جی. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ پکلز ہی کیوں چوز کیے جاتے ہیں, کوئی اور انگریڈینٹ کیوں نہیں چوز کیا سر جاتا؟ سی فوڈ میں بلیک گولی فوزی ہو گئے, دل پکل ہو گئے, لیمن زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پرون میں تاکہ اسمیل نہ آئے اور اس میں ٹیسٹ بھی تھوڑا سا کھٹ میٹھا ہو, یعنی کہ لائٹ اسپائسی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ پران اگر ڈپ کر دیا ہے تو اسے کتنی دیر کے لیے فرائی اسے 5-7 منٹ لگیں گے سر. اس میں کنفلور ہے, میدا ہے, تاکہ وہ اندر سے بھی پک جائے ایزی, اور جو ہمارے اوپر جو بیس بنی ہوئی ہے نا سر وہ بھی اچھی طرح یعنی کہ کوک اور کرنچی ہو جائے سر. تو مزید پھر اب آپ کریں سر, میں ذرا اور کام کرتا ہوں. بالکل آپ سوس کے اوپر کام کریں. یہ ہمارا لیمن سر ہے, ہاف ہے. اچھا لیمن اب ایڈ کیا جا رہا ہے. جی جی. لیمن ایڈ کرنے سے کیا ہوگا؟ لیمن سے سر ایک تو ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا, دوسری بات یہ ہے یہ مائنیز تھوڑی سی ہوتی ہے لائٹ, یہ ہمارا جو ٹیسٹ ڈالا اس میں بھی ڈپینڈ کرے گا سر. کھٹ میٹھا ہو جائے گا تاکہ ہمارے پرون کا بیٹر بالکل لائٹ اسپائسی ہے سر. جی میں ویسے آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہوں, جی جی سر. کچھ بنانا اور کرنا آ گیا ہے بالکل سر. آپ سے دیکھ کے نا روزانہ کی بنیاد پر میں کافی کچھ سیکھ رہا ہوں. یہ ہمارے ایسی ڈشز ہیں جو میرا خیال ہے گھر کے اندر ایزیلی بنائی جا سکتی ہیں. جی. اور میری کوشش بھی ہوگی میں اس سنڈے اپنے گھر پہ سیم یہی ڈش جو ہے وہ پران کی تیار کروں, کیونکہ یہ کافی مزیدار بھی لگ رہی ہے اور مجھے ایزی بھی لگ رہی ہے دوسری جی جی. پرانس تو بنے بنائے ایسے مل جاتے ہیں بازار سے. نہیں سر, ہم نے اس کو تھوڑا سا اسپائی کیا اور اس کو تھوڑے سے لینتھ اس کی لمبی کی, بالکل پانی میں ڈپ کیا ہوا تھا. ہم اسے تیار کریں گے جی. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین, تو ہم پرانس ریڈی کر رہے ہیں, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین اگر بات کی جائے ہمارے ملک پاکستان کی, تو یہاں پہ لوگوں کے اندر عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور امت مسلمہ کی بات کی جائے تو تفرقے کا شکار ہے, اور دہشت گردی جیسے واقعات اب تو بہت کم ہو گئے, لیکن ان کی بنیادی وجوہات کیا تھیں, کیوں اس طرح کے معاملات جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ابھر کے سامنے آتے ہیں. اس موضوع پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے بہت ہی ایک اہم شخصیت ہے جن کو اپنے شو کے اندر دعوت دے رکھی ہے. کسی تعارف کے محتاج نہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں اور دانشور ہیں, بے شمار شعور اور علم ان کے پاس موجود ہے. میری مراد جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب سے ہے, تو ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو شو کے اندر. سربراہ ہیں امت وحدہ پاکستان کے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق ممبر بھی ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. آج ان سے گفتگو بھی کریں گے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جناب ظفر ڈوگر صاحب بھی موجود ہیں, میرے استاد محترم بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سٹی 41 کے بیورو چیف بھی ہیں, سابق پریزیڈنٹ ہیں فیصل آباد پریس کلب کے. تو سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو پہلے میں چاہوں گا علامہ محمد امین شہیدی صاحب کی طرف چلوں. سر کیا وجوہات ہیں اس عدم برداشت کی وجہ سے؟ بہت ساری معاشرے میں بگاڑ جو ہے وہ دن بدن پیدا ہوتا ہے, لوگوں کے اندر قوت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں. حالانکہ اسلام کو اگر دیکھا جائے بھائی چارے کا دین ہے, اور ہمیشہ بھائی چارہ اور محبت پیار کا سلوک جو ہے اس نے سکھایا ہے. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری صاحب, میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں, اور آپ کے چینل کا بھی, کہ آج یہ موقع مل رہا ہے کہ اس انتہائی اہم موضوع پر آپ کے اس فورم سے ایک مثبت میسج معاشرے کے اندر جائے. دیکھیے, بنیادی طور پر جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے, اور جہاں پر جہالت ہوگی وہاں پر عقل پسے پش چلی جائے گی. دین انسان کی عقل کو جلا بخشنے کے لیے اور عقلوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے. انبیاء انسان کے اندر موجود ضمیر کو اور اس کی عقل کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. قرآن اس لیے اول سے لے کر آخر تک جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے وہ ہے عقل. افلا تعقلون, افلا تتدبرون, افلا تتفکرون, افلا یاقلون. یہ جو مختلف تعبیریں ہیں ساری کی ساری انسانوں کے لیے. یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں, یہ لوگ عقل استعمال کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب انسان کی عقل پر جہالت کے پردے غالب آ جائیں تو نتیجتاً معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے. دین اس فساد اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے دین کا ایک واضح اور بالکل کلیئر پیغام ہے, اور وہ پیغام بنی نوع بشر کے لیے ہے. دین نے حتیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں,
عیسائیوں یہودیوں کے لیے بھی بعض تعبیریں استعمال کی ہیں جن کو آپ جب پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ دین تو آفاقی ہے، دین تو کائناتی ہے، دین تو تمام عالم بشریت کے لیے ہے۔ دین کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یہ دین یعنی قرآن۔ قرآن کہتا ہے عیسائیوں کو بھی قریب لے آؤ، یہودیوں کو بھی قریب لے آؤ، تمہارے اور ان کے درمیان اللہ مشترک ہے، اس مشترک ذات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے قریب آؤ۔ جب دین یہودیوں اور نصرانیوں کے حوالے سے ایسی دعوت دیتا ہے تو وہی دین اپنے ماننے والوں کو، جس کو ہم امت کہتے ہیں قرآن کی تعبیر کے مطابق یا نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق جس کو ہم امت قرار دیتے ہیں، تو کیا اس امت کی یکجائی دین کی خواہش نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ تو دین کی مشیت کیا ہے؟ لوگوں کو جوڑنا۔ دین کی مشیت ہے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا۔ دین کی مشیت ہے جہاں جہاں اختلاف پیدا ہو، اختلاف پیدا ہونا یہ فطری انسانی ضرورت ہے، اختلاف پیدا ہو تو وہاں پر اس اختلاف کو سلیقے کے ساتھ حل کرنا، جہاں پر حل نہ ہو درگزر کرنا۔ دین یہ تعلیم دیتا ہے، اس لیے کہتا ہے دین حتیٰ تمہارا قاتل بھی ہو تو اس کو معاف کر دو۔ اختلاف اس سے زیادہ بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر آپ کو گالی دے اس کو معاف کر دو، کیوں؟ اس سے بڑھ کر اختلاف کا باعث تو کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ لیکن دین کا مزاج یہ ہے کہ انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے، ان کی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ان صلاحیتوں کی روشنی میں اس انسان کو خدا تک پہنچنے کا رستہ فراہم کیا جائے۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر آپ کو اختلاف نظر آتا ہے، اگر آپ کو تفرقہ نظر آتا ہے، تو یہ دین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پیٹ کی وجہ سے۔ روشنی اور اس نور سے محروم ہوتے ہیں، جس روشنی اور نور سے حقائق تک پہنچا جاتا ہے، تو پھر وہ چیز جو ہے وہ انتہا پسندی، لڑنے مارنے کی طرف لے جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس دلیل کی طاقت نہ رہے، اور دلیل علم سے آتی ہے، پڑھنے سے، سمجھنے سے، چیزوں کو پرکھنے سے، جاننے سے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے نا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک۔ تو یہ جو علم والے اور بے علم جو ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ہاں جو ڈگری ہولڈر جو ہے ان کو پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، حالانکہ انہوں نے کسی مخصوص شعبے میں کوئی ڈگری لی ہوتی ہے، اور جو نہیں پڑھے لکھے ان کو ان پڑھ یا جاہل کہا جاتا ہے، حالانکہ پڑھے لکھوں میں بھی جاہل ہو سکتے ہیں اور ان پڑھ لوگوں میں بھی علماء ہو سکتے ہیں، جاننے والے ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم جاننے والے نہیں ہیں، اپنے آپ کو جاننے والوں میں شمار کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب آپ جان جاتے ہیں، حقائق جان جاتے ہیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ پر کچھ نہ کچھ، آپ کی عقل سلیم ہے، ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور وہ جو ضمیر آپ کا ہے وہ بڑا ڈاڈا ہوتا ہے، وہ اتنا آسانی سے وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ حقائق کھل جائیں، آپ کی پرواہ ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر آنکھیں بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی واقعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقل پہ پردہ نہ ڈال دیا ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں علم، عقل، تدبر، شعور، یہ چیزیں جو ہیں جب یہ آ جائیں گی تو جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے، پھر گولی کی جگہ جو بولی لے لیں گی، اور لڑائی جھگڑے اور وہ اس کی جگہ پھر یہ منطق اور دلیل کی بات ہوگی، جو یقیناً ہمیں سچائی کی طرف لے جائے گی۔ اور سچائی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے وہ سچائی اور حق کی طرف لے جانے کے لیے ہی آئے، اور یہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے اگر بات کی جائے، جیسے ڈوگر صاحب کہہ رہے تھے کہ علم و شعور حاصل کرنا لازمی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے، اگر آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ جہالت کے اس اندھیرے میں گرفتار ہوتے ہیں جو آپ کو کسی چیز کو دیکھنے نہیں دیتا۔ لیکن بعض اوقات تو لوگ ایسے بھی موجود ہوتے علم ہونے کے باوجود بھی اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک طریقے سے، جو تعلیمات دی جاتی ہیں جس طریقے سے، اس طرح سے معاشرے کے اندر وہ ان تعلیمات کو نہیں پھیلا پاتا، بلکہ اس علم کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اس میں سے وہ اسپیسیفک چیزیں نکال کے اپنے مفاد کے لیے یوز کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ پہنچے یا ان کی کسی انسٹیٹیوٹ کو فائدہ پہنچے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، علم کو جب آپ صرف اصطلاحات میں محدود کر دیں کہ کچھ چیزوں کو پڑھ لینا علم کہلائے، جبکہ علم کو انسان کی روح اور اس کے پورے وجود اور اس کی ہستی کا حصہ بننا چاہیے، اس کے شعور کا حصہ بننا چاہیے۔
وہ نہ ہو اور صرف چند کتابیں انسان پڑھ لے، چند اصطلاحات پڑھ لے، چند تعبیرات پڑھ لے، چند واقعات پڑھ لے، تو اس سے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شیطان بہت بڑا عالم ہے، لیکن اسی نے اللہ کے خلاف قیام کیا، اللہ کے حکم کو جانتے ہوئے نہیں مانا، جانتے ہوئے۔ یہ جو جانتے ہوئے نہ مانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی روح اس علم سے روشن نہیں ہو سکی تھی۔ انبیاء جو آتے ہیں نا، ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ انبیاء جب آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اندر سے انسان کی تطہیر کرتے ہیں۔ اندر سے تطہیر کے بعد جب علم آئے تو پھر انسان کی یہ جو اندر کی خصوصیات ہیں، غضب ہے، شہوات ہیں، خواہشات ہیں، یہ اس علم پر بھاری نہیں پڑتی۔ پھر علم ان چیزوں پر بھاری پڑتا ہے۔ لیکن اگر اندر یہ کثافتیں موجود ہوں، تزکیہ نہ ہو، نفاست انسان کے اندر نہ آئے، پاکیزگی نہ آئے، تو نتیجتاً اس علم کو پھر یہ شخص اپنی انہی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرتا ہے۔ مولانا رومی، جلال الدین رومی بہت بڑے فلاسفر بھی ہیں، عارف اور صوفی بھی ہیں، کہتے ہیں کہ چو دزدی با چراغ آید گزیدے تر برد کالا۔ جب کوئی چور روشنی لے کر آتا ہے تو منتخب کر کے قیمتی چیزیں چراتا ہے۔ علم وہ روشنی ہے جو اگر غیر تربیت یافتہ چور کے ہاتھ میں آئے تو پورے معاشرے کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اور اگر کسی مہذب تہذیب نفس کے حامل فرد کے ہاتھ میں ہو تو پورے معاشرے کو اپنے علم و شعور سے وہ روشن کر دیتا ہے۔ انبیاء کا اس لیے کام پہلے تعلیم دینا نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم دیکھ لیں نا، قرآن کریم نے ہمیں کیا بتایا؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ پہلے تزکیہ ہے، اس کے بعد تعلیم ہے۔ تو اس لیے جب تک ہمارے مدارس میں، جب تک ہماری مساجد میں، جب تک ہمارے دینی انسٹیٹیوشنز میں یہ جو تزکیہ باطن اور تطہیر باطن کا عمل ہے، اس پر پوری توجہ نہیں ہوگی، اس وقت تک قرآن کریم کی اس خواہش کو آپ شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس موضوع کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ظفر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر، میں چاہتا ہوں آپ کی موجودگی کا بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ بھی کوئی سوال علامہ صاحب سے کریں اور اس کا جواب بھی ہم حاصل کریں، کیونکہ بہت سارے ان کے منہ سے جو پھول جھڑ رہے ہیں وہ ہماری آڈینس بھی سننا چاہتے ہیں اور ہم بھی۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ میں ایک دو معروضات کے بعد میں علامہ صاحب سے سوال کرتا ہوں۔ ایک تو علامہ صاحب نے جو علم کے حوالے سے بتایا کہ علم کون سا فائدہ مند ہے، کس طریقے سے اس کی افادیت ہو تو علم ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ جب کسی کی بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے دین کی فہم عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ فہم ہے جس علم کی بات علامہ صاحب نے کی، یہ دین کی وہ فہم ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھلائی انسان کے کر دیتا ہے۔ فہم بہت ضروری ہے۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تزکیہ باطن کی بات کی، اور تزکیہ باطن نہ ہو، روح پاکیزہ نہ ہو تو باقی صرف پھر وہ ذہن و ضمیر کی میں سمجھتا ہوں وہ سودے بازی رہ جاتی ہے۔ یہ لفظ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، مطلب یہ کہ بے روح جسم ہوگا، یعنی جسم تو ہوگا، روح سے خالی ہوگا۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو لیٹر کافی نہیں ہوتے، لیٹرز بالکل وہ اسپرٹ کو بھی سمجھنا پڑتا ہے، لیٹر اینڈ اسپرٹ۔ تو دین کے کو سمجھنے کے لیے اس کی لیٹر اینڈ اسپرٹ، اس کا جو میسج، جب تک وہ آپ نہیں سمجھتے اور پھر وہ آپ پہ اس طرح سے آپ پہ عمل اثر انداز نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو فائدہ مند چیز نہیں رہ جاتی۔ اقبال نے آپ ہی کی بات کی تائید کی ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ماشاءاللہ۔ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ دل سے جب نکلتی ہے تو اس کے اپنے اندر کی کیفیات اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، ہم علامہ صاحب سے یہ جانیں گے، علامہ صاحب یہ ایک وقت تھا جب علماء کرام جو تھے تمام تر فکری اور نظری اختلاف کے باوجود آپس میں ان کا احترام باہمی قائم تھا، ایک دوسرے کا ریگارڈ کرتے تھے، بہت زیادہ وزاداری تھی، اور کبھی اس بنا پہ تکفیر
کی حد تک نہیں جایا جاتا تھا، اور ایک دوسرے سے جب ملتے تھے بہت ایک رکھ رکھاؤ والے تھے وہ لوگ، بڑا احترام تھا کرتے ایک دوسرے کا، بلکہ یہاں تک بھی سننے میں آتا ہے کہ دوسرے کے مسلک کے مطابق وہ ان کی موجودگی میں عبادت شروع کر دیتے تھے۔ بالکل۔ اچھا، جس طرح جنرل ضیاء الحق کے دور سے پہلے سیاست میں کرپشن نہیں تھی، اسی طرح مذہب میں بھی ہمارے رویے اتنے متشدد نہیں تھے، بہت خوب۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو انٹالرنس آئی ہے، یہ جو بات بات پہ اور خاص طور پہ مذہب کے نام پہ گلے کاٹنے کا سلسلہ چلا، یہ کسی خاص دور کی پیداوار ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے اشارہ بھی بالکل درست فرمایا۔ دیکھیے، جب رشینز کا رستہ روکنے کے لیے امریکہ نے اس خطے کا رخ کیا تو ظاہر ہے اس خطے کی طاقتوں کو اپنے مقصد کے لیے اس نے استعمال کیا، اور اس میں سب سے بڑا عنصر کیا ہو سکتا تھا جس کے ذریعے سے آپ رشیا کو روکتے؟ سیکولرزم کے کسی نظریے کے تحت آپ رشیا کا رستہ نہیں روک سکتے تھے، لبرلزم کے ساتھ آپ رستہ نہیں روک سکتے تھے۔ آپ اگر رستہ روک سکتے تھے تو عقیدے کی بنیاد پر روک سکتے تھے، جو کہ لوگوں کے اندر سب سے مضبوط طاقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر امریکیوں نے اپنا بہت بڑا سرمایہ لگایا، نصاب بنایا، جہاد کا تصور دیا، امریکیوں نے دیا، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ نتیجتاً اگر آپ یہ دیکھیں، آپ اس زمانے کی ویڈیوز نکالیں تو تھیچر جو برطانوی وزیر اعظم تھی، وہ یہاں پر آ کر اسلامی اور قرآنی جہاد کے کانسیپٹس پر لیکچر دیا کرتی تھی، قرآن کے کانسیپٹ پر۔ کس کو؟ مسلمانوں کو۔ کس کو؟ جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر۔ گویا لوگوں کی سادگی، لوگوں کے دین سے ان کی اٹیچمنٹ، لوگوں کے پاکیزہ عقیدے کو ایکسپلائٹ کیا گیا عالمی طاقتوں کے ان مذموم اور پلید مقاصد کی تکمیل کے لیے، اور اس میں انہوں نے پیسہ خرچ کیا اور ہم نے اپنا سب کچھ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ نتیجتاً ایک ایسی نسل تیار ہوئی جس نے افغانستان میں بھی گلے کاٹے، پھر واپس آ کر اپنوں کے گلے بھی کاٹے۔ وہیں سے یہ فساد شروع ہوا، اور آخری اس کی شکل داعش کی ہے۔ آپ اگر داعش ہی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو داعش بنانے والا کون ہے؟ امریکہ۔ سرمایہ لگانے والا کون ہے؟ مسلم ممالک۔ موضوع کیا ہے؟ اسلامی سرزمین۔ گلے کس کے کٹتے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ داعش اسلامی خلافت کے احیاء کے لیے اٹھنے والی تحریک کا نام ہے، سلوگن انتہائی خوبصورت، اور مقصد امریکی عزائم کی تکمیل۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ داعش کبھی بھی یورپ میں سر نہیں اٹھاتی، داعش کسی غیر مسلم ملک میں سر نہیں اٹھاتی۔ داعش کے وجود کے نتیجے میں، یا طالبان کے وجود کے نتیجے میں، یا فرقہ پرست گروہوں کے اعلان وجود کے نتیجے میں اگر تباہی آئی تو صرف مسلمان ممالک میں آئی، صرف مسلمان ممالک میں۔ جہاں جہاں تباہی آئی وہاں وہاں امریکہ کا اور ویسٹ کا انفلوئنس بڑھ گیا اور ان کی طاقت بڑھ گئی۔ یہاں کا سرمایہ ادھر منتقل ہونے لگا، یہاں کی ہر چیز ان کی گرفت میں چلی گئی۔ آپ لیبیا کی مثال لے لیں، لیبیا ایک بڑا ہی مضبوط ملک تھا، آج اس کا حال دیکھیں کیا ہے۔ سیریا کا حال دیکھیں آپ کیا ہے، باقی عرب ممالک کی صورتحال دیکھیں آپ کیا ہے۔ اس مومنٹ کے نتیجے میں مسلمان ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوا، اور ویسٹ کو مسلمانوں کے تمام سرمایے پر اور نئی نسل پر قبضہ کرنے میں، ان کے ذہنوں کو کیپچر کرنے میں آسانی ہوئی، اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ویسٹ نے اٹھایا۔ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ ویسٹ کو اس وقت بھی سب سے بڑا خطرہ آئیڈیالوجی سے ہے، چونکہ ویسٹ اس وقت جو ہے آئیڈیالوجی سے محروم معاشرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر مرد کی مرد سے اور عورت کی عورت سے شادیاں ہوتی ہیں، خاندان کا نظام تباہ ہو چکا ہے، اور وہ جو انسانی تقاضے ہیں وہ ہر روز، انسانی قدریں، انسانی ویلیوز ہر روز کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کیجئے، آپ کو فوراً رزلٹ 1 منٹ میں نکل آئے گا کہ فرانس ہو، جرمنی ہو، کینیڈا ہو، خود امریکہ ہو، اس وقت سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جو آئیڈیالوجی پھیل رہی ہے وہ دین اسلام ہے۔ مسلک کی بات نہیں ہو رہی، دین اسلام۔ اچھا، اس دین اسلام کے تیزی سے بڑھتے ہوئے رجحان کا رستہ کیسے روکا جا سکتا تھا؟
اس اسلام کو آپ دہشت گرد بنا کر پیش کریں. دہشت گرد بنانے کے لیے کوئی مسیحی آ کر وہ رول ادا نہیں کر سکتا تھا. آپ نے مسلمانوں ہی میں سے لوگوں کو نکالنا تھا, اور یہی کام کیا گیا, چاہے یہاں پر کیا گیا چاہے سیریا کے اندر کیا گیا. نتیجتاً اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا, مسلمان معاشروں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا, اور اگر فائدہ اٹھایا تو یا پورے کا پورا فائدہ ویسٹ نے اور امریکہ نے اٹھایا, یا پھر ان کی آشیرواد کے ساتھ اپنی حکومتیں قائم رکھنے والے حکمران مسلمانوں نے اٹھایا, جن کا نام تو مسلمانوں کا تھا لیکن وہ بادخار انہی کے ساتھ تھے. لہٰذا اگر آپ اس کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو بہت کم الفاظ میں اور اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اس پورے مسلم خطے کے اندر تباہی اور بربادی اسی فرقواریت اور مذہبی شدت پسندی سے آئی, اور فرقواریت اور مذہبی شدت پسندی کو فروغ ویسٹ نے دیا, اور لوکل جو مولوی حضرات جن کو پیسہ چاہیے تھا, جس کی طرف پہلے اشارہ ہوا, وہ کام آئے, اور لوکل جو اسٹیبلشمنٹس تھیں ان کو چونکہ ڈالر چاہیے تھے, انہوں نے بھی ان کے مقصد میں ان کا ساتھ دیا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. نکل کس طرح سے سکتے ہیں اس تمام چیزوں سے؟ کیا ہمیں آنے والے وقت میں کرنا چاہیے؟ اپنے اصل کی طرف لوٹنا, اپنے اصل کی طرف. ہماری اصل کیا ہے؟ امت مسلمہ کی اصل کیا ہے؟ قرآن اور نبی کریم کی ذات اقدس. اگر ہم نے قرآن کا دامن تھاما, اگر ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھاما, تو یہ دو ثقل ہیں, یہ دو بڑی ہی بھاری چیزیں ہیں. رسول کریم کی اہل البیت بہت بھاری سرمایہ ہے اور رسول کی وراثت ہے. اگر ان چیزوں کو ہم نے پکڑا, رسول کریم کے پاکیزہ اصحاب کی سیرت کو ہم نے اگر پکڑا, تو یقین جانیے پھر اس کے نتیجے میں ہم دوبارہ اپنے اصل کی طرف لوٹ سکتے ہیں. اور اصل ہمارا وہی دین ہے, قرآن ہے اور رسول اللہ کی سیرت ہے. قرآن کہتا ہے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, بہترین نمونہ رسول کریم کی ذات ہے, اور کامل ترین کتاب انسان بننے کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے قرآن کریم ہے. اس لیے اگر ہم قرآن اور رسول کریم کی سیرت اور سنت کی طرف واپس آتے ہیں تو یقین جانیے اس کے بعد یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ علامہ محمد امین شہیدی صاحب, آج کے شو میں آپ کے آنے کے لیے. بہت خوبصورت گفتگو جو ہے وہ آپ نے کی, اور بہت کچھ اس گفتگو سے سیکھنے کو ملا. ظفر ڈوگر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.